नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं दायरा स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से आपको खुशामदीद कहती हूँ और अल्लाह से पुरुम्मीद हूँ कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दायरा स्कूल्स दुनिया की तालीम के साथ साथ दीन की तालीम को भी साथ लेकर चलता है। इस सिलसिले में दायरा इंतज़ामिया ने सर्टिफाइड प्रोग्राम का आगाज़ किया है जिसका नाम है फ़हमे रमज़ान। इस सिलसिले में हम आपको इस्लाही कायदा में से तख्ती नंबर 1 की मशक करवाएंगे। आइए पढ़ते हैं तख्ती नंबर 1 हरूफ़े मुफ़रदात जिसके मानी है अकेले अकेले हर्फ। सबसे पहले पढ़ते हैं अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल ज़ाल रा ज़ा सीन शीन صاد ضاد طاء ظا عين غين فا قاف كاف لام मीम नून वाव हा हमजा या। आपके सामने मैंने ये पूरी तख्ती पढ़कर आपको सुनाई है। अब आपको मैं इसके मखारिज के बारे में बताऊंगी कि कौन सा लफ्ज कहाँ से अदा होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अलिफ। ये नरम हरूफ है, इसको बगैर खींचे बगैर झटका दिए आसानी से पढ़ेंगे। दो लफ्जों को जोड़ने, दो होंठों को जोड़ने के बाद लफ्ज बा अदा होगा, यानी अगर हम दोनों होंठों को आपस में मिलाएंगे तो लफ्ज बा की अदायगी होगी। बा ता। अगर आप किसी भी हर्फ का मखरज जानना चाहते हैं तो उससे पहले अलिफ ज़बर लगाना, अलिफ ज़बर, और उस लफ्ज को साकिन कर दें तो उसका असल मखरज आपको समझ आ जाएगा। जैसे अब आप देखें जहां पे आपके जाकर जुबान रुक रही है वहां से लफ्ज ता अदा होगा। जैसे ता, अस, सा, अज, जीम, अह, हा। इस हा को हरूफे हल्की भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि ये इसकी अदायगी हलक से होती है। हा। इसी तरह अगर हम इसके शुरू में हमजा ज़बर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? अख, खा, अद, दाल, अद, ज़ाल, अब, रो को अदा करने के लिए हम जुबान को गोल करते हैं और मुंह को खोल लेते हैं, यानी इसको लफ्ज को अदा करते वक्त हमारी जुबान कहीं नहीं टच होती। जैसे रो। इसी तरह खा, खा और रो दोनों का मखरज एक जैसा है, रो। अब जा को अदा करते वक्त दोनों दांतों को आपस में मिलाएंगे सख्ती के साथ, जा, और इसमें थोड़ी सी सीटी की आवाज आएगी। इन तीन हरूफ को सीटी वाले हरूफ भी कहते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी सी सीटी जैसी साउंड आती है। जैसे जा, सीन, शीन, साद, ज़ाद। इसको अदा करते वक्त आप थोड़ी सी मद करेंगे और इसके जो दाल है, इसके लास्ट में जो दाल है उसको थोड़ा सा हिलाएंगे क्योंकि ये लफ्ज पूरा इस तरह लिखा जाता है। साद, ज़ाद, ता, ज़ा।
درمیان والا اور یہ سینے والی سائڈ والا، لیکن ح اور عین کا مخرج درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ اگر یہاں پہ اگر آپ ہاتھ رکھیں گے اور عین پڑھیں گے تو آپ کو گلے میں وائبریشن سی فیل ہوگی، اس کا مخرج حلق ہے۔ عین، غین، فا، قاف، یہ بھی موٹے حروف ہیں، ان میں سے ایک ہے، اس کو ادا کرتے وقت اس میں بھی منہ پورا کھل جاتا ہے، جیسے خا اور را میں کھلتا ہے، اسی طرح قاف، کاف، باقی حروف یہ سارے سادہ ہیں، اس کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں آپ، لام، میم، نون، واو، یہ ہونٹوں کو گول کر کے ادا ہوتا ہے، یعنی دونوں ہونٹ آپس میں گول ہوتے ہیں، واو، ہا، حمزہ، یہ بھی دو حروف حلقی میں سے ہیں، یہ گلے کے نیچے والی سائڈ سے ادا ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گلے کے 3 حصے ہوتے ہیں، یہ لاسٹ والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ جب آپ ان کو ادا کریں گے تو یہاں پہ تھوڑی سی وائبریشن ہوتی ہے، جیسے ہا، حمزہ، یا، چلے آئیں ایک بار پھر مشق کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو نرم حروف، سیدھے والے حروف اور حروف حلقی ان تینوں کے بارے میں بتاؤں گی۔ الف، با، تا، سا، اس کی ہم جتنی پریکٹس کریں گے اتنے اچھے ان کی ادائیگی ہم کر سکیں گے، اس لیے جب میں آپ کو پڑھاؤں تو آپ میرے ساتھ اس کی مشق کریں۔ جیم، حا، خا، دال، ذال، سا اور دال کا مخرج ایک ہے، سا، ذال اور اس ضا کا، یہ نرم حروف ہے، ٹھیک ہے، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، عین حروف حلقی میں سے ہے، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس پوری تقسیم میں نرم حروف، سیدھے والے حروف اور حروف حلقی آتے ہیں۔ اب ہم نرم حروف کی پریکٹس کرتے ہیں۔ سا، اس میں بیٹا آپ تھوڑا سا زبان کو باہر لائیں گے اور دانتوں کے کناروں پہ ٹچ کریں گے اس کو، تو پھر لفظ کی ادائیگی ہوگی۔ سا، اسی طرح را، ان دو لفظوں کی ادائیگی کے لیے زبان کا کنارہ دانتوں کے کناروں کو ٹچ کرے گا تو اس کی ادائیگی ہوگی۔ سا، را، ضا، یہ نرم حروف ہے، یہ منہ کو گول کر کے پڑھا جائے گا، اس میں زبان پہ ہی ٹچ نہیں ہوگی۔ ضا، اب آتے ہیں سیٹی والے حروف کی طرف۔ آپ کو میں نے بتایا تھا 3 ایسے حروف ہیں جن میں سیٹی کی ساؤنڈ آتی ہے، دونوں دانتوں کو جوڑ کر ہم لفظ زا ادا کریں گے، زا، سختی کے ساتھ، زا، سین، شین۔ اب ہم پڑھتے ہیں حروف حلقی۔ حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہیں، یعنی وہ حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے حمزہ اور ہا، یہ جو حلق ہے اس کے لاسٹ والے حصے سے ادا ہوگا، اور جب یہ ادا ہوگا تو تھوڑی سی وائبریشن آتی ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ سینے میں تھوڑی سی وائبریشن ہوتی ہے۔ حمزہ، ہا، حمزہ، ہا، اب درمیان کے گلے کا درمیان والا حصہ اس میں سے ادا ہوگا
अगर आप गले पे थोड़ा सा टच करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि गले के दरमियान वाले हिस्से से क्या अदा होता है। और हा को निकालने का आसान तरीका ये है कि आप सांस को थोड़ा सा बाहर लाएंगे ऐसे, तो यहाँ से हरफे हा की जो अदायगी होती है। तो आप प्रैक्टिस के लिए पहले कर लें, उसके बाद इसको पढ़ेंगे हा, और गले के ऊपर वाले हिस्से से सिंपल खो अदा होंगे। आज हम इस पूरी तख्ती का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान का फहम अता फरमाए और इसको अच्छा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। अब हम पहले रमज़ान के दूसरे हिस्से का आगाज़ करते हैं, जिसका मौजू है रमज़ान के तकाज़े। उसी सिलसिले में आपके सामने सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 35 मैं तिलावत करूँगी। तिलावत शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाति वल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुमिनाति वल क़ानितीना वल क़ानिताति वस्सादिक़ीना वस्सादिक़ात वस्सादिक़ाति वस्साबिरीना वस्साबिराति वल ख़ाशिईना वल ख़ाशिआत वल ख़ाशिआति वल मुतसद्दिक़ीना वल मुतसद्दिक़ाति वस्साइमीना वस्साइमात वस्साइमाति वल हाफ़िज़ीना फ़ुरूजहुम वल हाफ़िज़ाति वज़्ज़ाकिरीना अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिराति अअद्द अल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी हम फ़हम रमज़ान का पहला हिस्सा मुकम्मल कर चुके हैं। फ़हम रमज़ान के दूसरे हिस्से के आगाज़ में आपने तिलावत कलाम पाक सुनी, और जो रमज़ान के तकाज़े हमारा आज का मौजू है वो आयत इसी मौजू को आगे बयान करती है। आज हम इस मौजू को अच्छी तरह देखेंगे। अब हम दुआ करते हैं, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 35, ये आयत आपके सामने तिलावत की गई। इस आयत को आज हम अपने दिलो दिमाग की तख्तियों पर लिखने जा रहे हैं, ताकि हम रमज़ान के महीने में अपने अंदर ये 10 सिफात पैदा कर लें, ताकि रमज़ान में पैदा की जाने वाली ये सिफात साल भर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनी रहें, और फिर पूरी ज़िंदगी में इस आयत की अमली तस्वीर हमारी ज़िंदगियों में हंसी रंग भर दे। वो आयत जो मुझे और आपको अपने अंदर लानी है, उनमें 10 सिफात ये हैं: मुस्लिमीन, मोमिनीन, कानितीन, हाफिजीन, सादिकीन, साबिरीन, खाशिईन, मुतसद्दिकीन, साइमीन, जाकिरीन। अब हम इन सिफात को एक एक करके पढ़ते जाते हैं और अपने अंदर पैदा करने की नियत करते जाते हैं। ठीक है, इन आयत में पहली जो आयत पहली सिफ्त है वो हम देखने जा रहे हैं। इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें। रमजान का सबसे पहला तकाजा मुस्लिम होना है, मुस्लिम बनना है। मुस्लिम सलम से है, सीन लाम मीम सलम। सलम कहते हैं सलामती को, अमनो आदशी को, सुकून को,
اور اسی میں آپ دیکھیں کہ جب ہم لفظ اسلام بولتے ہیں تو اسلام ایک صفت کا نام ہے. یہ صفت کون سی ہے؟ فرمانبرداری کی صفت، اطاعت کی صفت. اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا مذہب اسلام ہی رہا، جو ایک کوالٹی ہے، ایک صفت ہے، جو تمام انبیاء مسلم تھے. اور امت مسلمہ ان سب کو بھی ہمارا مذہب اسلام، گویا کہ نوع انسانی کی بنیاد مذہب اسلام سے ہوئی. اور اللہ رب العزت نسل انسانیت کو مسلم دیکھنا چاہتا ہے، فرمانبردار. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورۃ احزاب کے آیت نمبر 35 میں جو صفت بتائی مسلم، وہ اتنی خوبصورت ہے، فرمانبردار. آپ نے کبھی کسی غلام کو دیکھا ہے؟ عربوں میں غلاموں کا رواج عام تھا. غلام وہ ہوتا تھا جسے خرید لیا جاتا تھا اور پھر اس کے بعد مالک اپنی مرضی سے اس غلام سے جو چاہے کام لے سکتا تھا. اس کی اپنی مرضی، فنش، کوئی مرضی نہیں. وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا تھا، اپنے مالک کا غلام ہوتا تھا. جو مسلم ہے، مسلم کا مطلب ہی سرنڈر کر دینا ہے، خود کو حوالے کر دینا ہے. جب ہم اسلام قبول کرتے ہیں تو گویا کہ اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اب میری جو سانسوں کی ڈور ہے، میری زندگی کی باغ دوڑ ہے، وہ اپنے میرے رب کے حوالے ہے. میرا رب مجھے چلائے گا، میں اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزاروں گا. یہ ہے مسلم کی پہچان. تو رمضان کا پہلا تقاضا کہ ہم اپنے آپ کو مسلم بنا لیں، فرمانبردار بنا لیں، اطاعت گزار بنا لیں، اللہ کے احکامات کے آگے اس طرح تسلیم خم کر دیں، بے چنو چناب مان لیں. اللہ رب العزت نے جو بھی احکامات دیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، مال اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تشرک باللہ شیئا وتقیم الصلاۃ. لا تشرک باللہ شیئا، کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا، وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وتؤتی الزکاۃ، زکات دینا، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. کتنی خوبصورت دعا ہے، کتنی خوبصورت یہ بات ہے. سلام ایک دعا بھی ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی بھی ہے. سلام میں پہل کرو، سلام کو رواج دو. افشوا السلام بینکم. ایون کہ جب کسی سے بات کرو تو اچھے کلمات میں السلام علیکم کے ساتھ کرو. تو گویا کہ پورا معاشرہ امن و سلامتی کا معاشرہ ہے. ہر طرف امن و سلامتی کی صدائیں ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اس کی برکتیں ہوں. اتنی خوبصورت دعائیں مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو دیتا ہے. تو ہم نے اس رمضان میں کوشش یہ کرنی ہے کہ اس پیاری سی صفت کو اتنا رواج دیں، اتنا رواج دیں، چاہے کسی کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، چاہے کوئی واقف ہو یا نہ واقف ہو. السلام علیکم کو عام کریں، سلامتی کی دعائیں دیں، کیونکہ ہم مسلم ہیں، فرمانبردار ہیں اور یہ ہمیں کلمات سکھائے گئے ہیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اجر عظیم بتایا ہے کہ 30 نیکیاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے پر 30 نیکیاں. اتنا خوبصورت کلمہ کسی اور مذہب میں کسی دوسرے کو مخاطب کرنے کے لیے نہیں ہے. السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو کا مطلب تمہاری جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز جو ہے نا امن میں ہے. اور سکون ہو جاؤ، میری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، میری طرف سے پرامن رہو. یہ پرامن رہنے کی، دوسروں کو رکھنے کی دعا ہے. سلامت رہو، آپ کو میری طرف سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، آپ امن میں آ جاؤ گے. اتنی پیاری دعا. اور اسلام امن کا مذہب ہے، اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ اس کی تمام زندگی کا جو دار و مدار ہے، جو تمام ہمارے معاملات ہیں، چاہے وہ معاشرتی ہیں، معاشی ہیں، سیاسی ہیں،
مذہبی ہیں، تمام معاملات میں اسلام جو ہے نا وہ ظاہر ہوتا ہے. ہم اپنے عمل سے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں. ایک مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ کہ اس کے معاملات، اس کی عبادات، اس کے اعتبار، اس کے رسم و رواج عین اس کے مطابق ہوں جو اللہ کے احکامات ہیں. کیونکہ حدیث تو یہی بتا رہی ہے کہ لا تشرک باللہ شیئا وتقیم الصلاۃ، سب سے بڑا اظہار اسلام کا نماز ہے. اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اندر سے بہت اچھا ہے، بس صرف نماز نہیں پڑھتا. نماز اسلام کا عملی اظہار ہے، یہ شو کرتی ہے مسلم ہے. مسلم اور کافر کے بیچ میں فرق صرف نماز کا ہے، اور زکوٰۃ دیتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے. یہ ہے مسلم پہچان. ایک پورے معاشرے میں نیکیوں کی فضا قائم ہوتی ہے. اگلی بار ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا؟ مسلم. صرف ایک رمضان کے لیے مسلم نہیں، رمضان میں قرآن پاک کھول لیا، جائے نماز جھاڑ لیے، اس کی مٹی جھاڑی، اور یہ کہ اس کو دھو دلا کر رمضان کے لیے تیار کر لیا، تسبیحات نکال لی اور سارے وظائف سوچ لیا ہم نے رمضان میں یہ پڑھنے ہیں. جیسے رمضان گزرا، عید کا دن آیا، ساری نمازیں بھی چھوڑ گئیں، ساری عبادات بھی چھوڑ دی. تو اسلام اس چیز کا، روزے کا مقصد یہ نہیں ہے. رمضان کا تقاضا یہ ہے، یہ جو 24 گھنٹے کی ایکسرسائز کرائی جاتی ہے، ایک مشق کرائی جاتی ہے، کھانا پینا، سحری، افطاری، عبادات، تلاوت قرآن، قیام اللیل، تراویح، تہجد، یہ ساری چیزیں اس چیز کی عکاسی کرتی ہیں کہ آپ نے پورا سال 11 مہینے، یہ ایک سخت ٹریننگ کا مہینہ ہے جو اس کا اثر 11 ماہ تک رہنا چاہیے، اور 11 ماہ کے بعد پوری زندگی بھر وہ اثرات قائم ہوتے رہے انسان کے اوپر. اب یہ دیکھیں، سال میں ایک بار ٹریننگ دی جاتی ہے. آرمی میں بھی ٹریننگ ہوتی ہے، ہر فیلڈ میں کوئی نہ کوئی ٹریننگ ہوتی ہے. تو ایک مسلمان کی دن میں 5 بار ایکسرسائز کرائی جاتی ہے نماز کے ذریعے. تو اللہ کا بندہ ہے، تو غلام ہے، مسلم ہے. مسلم کا تو رنگ ہی نرالا ہے. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مسلم ہے تو بے تیغ ہی لڑتا ہے سپاہی. اس کو کوئی تلوار چلانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے افعال سے، اپنے کردار سے، اس کے انداز سے پتہ چلتا ہے یہ مسلم ہے. دوسری خوبی، ہم نے کوشش یہ کرنی ہے اپنے آپ کو مسلم بنانا ہے، اطاعت گزار. کوئی اپنی مرضی، اپنی خواہش ایسی ہو ہی نہیں سکتی. کوشش یہ کرنی ہے کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، اپنی مرضی کو اللہ کے احکامات کے تابع کرنا ہے، اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے سے، عیش و آرام سے اور گھر کی ضروریات پوری کرنے سے منع نہیں کیا. بس اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا کہا ہے کہ میری مرضی کے مطابق کرو. وہ تمہارا کھانا بھی عبادت، پینا بھی عبادت، سونا بھی عبادت. صرف میرے حکم کے مطابق کام کر لو. تمہارا پہننا، اوڑھنا، معاملات کرنا، کاروبار کرنا، وہ سب آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا، عبادت میں شمار ہو جائے گا. تو ہمیں مسلمان بننا ہے، ایسا مسلمان جو 24 گھنٹے کا مسلمان ہے. صرف ایک دن کا، ایک مہینے کا مسلمان نہیں بننا. ہمیں 24 گھنٹے کا مسلمان، لائف ٹائم مسلمان. پتہ چلے کہ ہر وقت یہ مسلم ہے، یہ تو اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے. اذان ہوتی ہے تو نماز کے لیے اٹھ جاتا ہے، اور معاملات کرتا ہے تو انصاف سے کام لیتا ہے، بے ایمانی نہیں کرتا، امانت داری سے کام لیتا ہے. یہ سارے معاملات اسلام کے ظاہری اعمال ہیں. اگلا معاملہ، دوسری خوبی، والمؤمنین والمؤمنات. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. سورۃ حجرات کا آیت نمبر 15 ہے. مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، شک میں نہیں پڑے، شک میں نہیں پڑنا. یہ قرآن پاک اس کے بارے میں کہا گیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. رمضان میں قرآن اتارا گیا، اور کس کے لیے اتارا گیا؟ سراسر ہدایت ہے. ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے جو بچنا چاہتے ہیں، گناہوں سے ڈرنا چاہتے ہیں.
ان کے لیے قرآن پاک سراسر ہدایت ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جس چیز کے بارے میں ہمیں شک ہو جائے ہم تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں، بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں شک ہو جائے کسی گلاس میں کسی نے چند قطرے زہر کے ڈال دیے ہیں، ہم کبھی اس کو نہیں پئیں گے۔ ہمیں شک ہو جائے یہ پائلٹ جو ہے اس کے پاس یہ پائلٹ نہیں ہے، اس کو ڈرائیونگ نہیں آتی، کوئی انسان ہے جو جہاز چلانا نہیں جانتا، تو ہم کبھی بھی اس جہاز میں نہیں بیٹھیں گے۔ لیکن ہمیں یقین کرنا پڑتا ہے، ایمان لانا پڑتا ہے ڈرائیور پہ۔ کبھی ہم نے لائسنس اس کا چیک نہیں کیا، کبھی ہم نے جا کے پائلٹ کا چیک نہیں کیا کہ وہ پائلٹ ہے یا اس کے پاس ڈگریز کون سی ہیں۔ ہم بے دیکھے ایمان لے آتے ہیں۔ تو اللہ کا کلام، اللہ کی ذات تو پوری دنیا سے زیادہ بڑی ہے، اس پر بے دیکھے ایمان لانا ہے، اور شک کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے۔ جو چیز شک میں ڈالے اس کو تو چھوڑ دینا ہے۔ اور وہ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور نفسوں سے جہاد کرتے ہیں، مال سے بھی جہاد کرتے ہیں، اور اپنے نفس سے، سب سے افضل جہاد ہی نفس کا جہاد ہے۔ اور وہ سچے لوگ ہیں۔ مومنوں کی پہچان کیا ہے؟ سچے لوگ ہیں۔ ہمیں مومن بننا ہے۔ مومن امن سے ہے، مومن امن سے ہے، وہ یقین رکھتا ہے اپنے رب پہ۔ ایمان کا مطلب یقین لانا ہے، قبول کر لینا ہے، مان لینا ہے، جان لینا ہے، تسلیم کر لینا ہے، سر خم تسلیم کر لینا ہے، خود کو حوالے کر دینا ہے۔ یہ ایمان۔ مومن وہ ہوتا ہے جو خود کو اپنے رب کے حوالے کر دے، جو ایمان لائے تو وہ ہر چیز کی نفی کر دے۔ وہ کہے لا الہ الا اللہ، میں نے پڑھ لیا، اللہ کو اپنا معبود مان لیا، میں اس کا بندہ بن گیا، تو اب مجھے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اتنا رب پہ بھروسہ اور یقین ہو۔ پہلے انسان کو مومن بننا چاہیے، پھر مسلم۔ ایمان اپنا مضبوط کیا جائے۔ ایمان جتنا گہرا ہوگا اسلام کا پودا اتنا ہی لہلہائے گا۔ ہمیں ایمان مفصل سکھائی گئی۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ پر ایمان میں لے آئی، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر۔ تو گویا کہ میرا ایمان کس بات پر ہے؟ میں نے ہر چیز اللہ کے حوالے کر دی ہے۔ مجھے آخرت سے، موت سے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے مرنا برحق ہے۔ جب مرنا برحق ہی ہے تو کیوں نہ اپنی اس زندگی کو جو میرے ہاتھوں میں ہے اس کو اچھے طریقے سے گزار لیا جائے۔ ایک طالب علم جس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے امتحان دینا ہے، وہ دن رات ایک کر دیتا ہے اچھی پوزیشن کے لیے، اچھے رزلٹ کے لیے۔ تو ہم سب امتحان میں ہیں اور امتحان دینے جا رہے ہیں۔ امتحان بھی ایسا کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا رزلٹ جو ملے گا، انعام بھی ہمیشہ کے لیے، جزا سزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہماری زندگی ایک بند کتاب کی مانند ہے۔ ہم روزانہ اٹھتے ہیں، اپنی کتاب کا ایک ورق کھولتے ہیں، صاف پیجز کھولتے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں اپنی اس کتاب کو لکھ لیتے ہیں، اس کا ایک صفحہ صبح سے شام تک لکھتے ہیں۔ پھر اگلا روز آ جاتا ہے تو زندگی کا اگلا صفحہ پلٹ دیتے ہیں، کرتے کرتے وہ کتابیں زندگی بن جاتی ہے، اور ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی کتاب کا آخری صفحہ الٹ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کتاب بند کر کے رکھ دی جاتی ہے۔ وہی ہمارا نامہ اعمال بن جاتا ہے۔ ہمیں ایسا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم اس میں ایسی چیزیں رقم کر کے جائیں کہ اپنے یقین کے ایسے گرہیں ڈال کے جائیں، ایمان کی ایسی دولت اس کے اندر رکھ کے جائیں کہ ہمیں وہ آخرت میں سرخرو کر سکے۔ ہم مسلم ہوں، اس میں لکھا ہو کہ مومن ہے، پورا دن مومن ہے، معاملات میں بھی مومن ہے، کردار میں بھی مومن ہے، اور اخلاق میں بھی مومن ہے، ہر لحاظ سے مومن ہے۔ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا اخلاص کیا ہے؟ آپ سے نے بتایا اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد وہ شخص اللہ کی تمام حرام کی چیزوں سے رک جائے۔ مسجد سے شغف ایمان کی دلیل ہے۔ اور ترمذی کی ایک روایت میں ہے، جو بندہ کلمہ توحید پڑھے پھر کبیرہ گناہوں سے دور رہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ یہ کلمہ کوئی معمولی بات نہیں، ہم اعلان کرتے ہیں
اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ کہتے ہیں ایسی ہستی کو جو اپنے کارناموں سے، اپنی قدرت سے، اپنی حکمت سے لوگوں کو حیران کر دے، ایسا کام کرنے والی ذات جو دنیا کا کوئی انسان، کوئی چرند پرند زمین و آسمان میں مل کر تمام مخلوقات بھی وہ کام نہ کر سکیں جو وہ رب کرے۔ یہ ہے الہ کا مطلب، حیران کر دے، دن کے اندر سے رات کو، دن کے اندر رات کو داخل کر دے اور رات کے اندر سے دن کا اجالا پھیلا دے۔ وہ اللہ جو ہواؤں کو بھیجے، جو جا کے میسج پہنچائے کہ بارش آنے والی ہے، اور بخارات اڑائے سورج کی روشنی سے تو وہ بادل بنے اور پھر بارش برس جائے۔ یہ وہ اللہ جو حیران کر دے، اپنی قدرتوں سے سمندر کے اندر پیدا ہونے والی مخلوقات سے حیران کر دے، سمندر کی گہرائی سے حیران کر دے۔ وہ اللہ رب العزت جو انسان جب موت دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی، بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی اس کو بچا نہ پائے۔ جو اللہ نے موت لکھ دی ہے، موت کا وقت مقرر آ گیا تو وہ ایسا الہ ہے، ایسا حیران کر دینے والا ہے کہ وہ موت لکھ دی گئی تو سارے ڈاکٹر جواب دے دیں، ڈاکٹر بے بس ہو جائے۔ جو اللہ کو مانتے ہیں وہ بھی، جو نہیں مانتے وہ بھی بے بس ہو جائے۔ الہ حیران کر دے، اور الہ ایسا جب کسی کو زندگی بخشنے پر آئے تو پوری دنیا کے ڈاکٹر عاجز آ چکے ہوں اور جواب دے چکے ہوں کسی پیشنٹ کو، اللہ اس کو زندگی دینا چاہے تو وہ لوگوں کو حیران کر دے، یہ تو معجزاتی طور پہ بچ گیا۔ وہ اللہ، اس پر ایمان، اتنا گہرا ایمان کہ انسان کبیرہ گناہوں سے دور رہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اسلام کیا ہے؟ ظاہر کی کیفیت ہے اور ایمان اندر کی کیفیت ہے۔ ظاہر سے نیک ہونا اسلام ہے اور باطن سے نیک ہونا ایمان ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان اندر سے نیک ہو اور باہر سے کچھ نظر نہ آئے۔ اندر کے ایمان کا اظہار ہمارے معاملات سے، ہمارے اخلاق سے، ہماری عبادات سے ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اندر سے تو بہت نیک ہو لیکن وہ نماز نہ پڑھے؟ تو ہم کہیں نہیں، اندر سے تو یہ بہت نیک ہے، بہت پہنچا ہوا ہے، لیکن بس نماز نہیں پڑھتا۔ نماز تو اسلام کا ایک ظاہر ہے، پہچان ہے۔ پتہ ہی تب چلتا ہے کہ مسلم اور کافر دو لوگ بیٹھے ہوں تو پتہ کیسے چلے گا مسلمان ہے کہ کافر؟ ایمان، اگر ایک کے سینے میں ایمان ہے تو مسجد سے آواز آئی تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، تو وہ ایمان ہے۔ کیا ہے ایمان؟ باطن سے انسان کا پکار اٹھنا ایمان ہے، اور ظاہر جو ہے، ظاہری کیفیت وہ اسلام ہے۔ ظاہر سے نیک ہونا لازم ہے کیونکہ ظاہر سے نیک ہونا اسلام ہے۔ یوں تو جیسے علامہ اقبال نے بھی کہا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں میں، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجدیں اتنی خوبصورت ترین بھری پڑی ہے اس معاشرے میں، لیکن نمازیوں کی کمی ہے۔ ایمان کی حرارت میں بھی بڑا جوش ہے، ایمان والوں میں بڑا جوش و جذبہ ہے، مسجد تو بنا لیتے ہیں۔ جو نمازی ہے نا، نمازی جو واقعی نمازی ہو، اپنے رب کے آگے جھک جانے والا ہو، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، سال گزر گئے نمازی نہ بن سکے۔ اس رمضان المبارک میں اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مسلم بنے، ظاہر سے اسلام نظر آئے۔ چاہے ہم شادی بیاہ کے فنکشن میں بیٹھے ہیں تو اسلام نظر آئے، کیونکہ وہ ظاہر کا نام ہے۔ یہ نہیں کہ ہمیں لوگ کیا کہیں گے، شادی میں یہ نماز پڑھ رہی ہے، کوئی فوت ہو گیا ہے، اسلام نظر آئے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اذان ہوگی نماز پڑھو۔ افسوس اپنی جگہ ہے، لیکن اپنا ایمان ظاہر کی کیفیت ہے اور ایمان اندر کی کیفیت۔ اگر چھپا کر بیٹھے رہے، ظاہری اعمال جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس کو بھی کرنا ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا زمین جتنی زیادہ زرخیز ہوتی ہے اتنی ہی جلدی پھلتی پھولتی ہے اور پھل پیدا کرتی ہے۔ اس رمضان المبارک میں اپنے دل کی مٹی کو زرخیز بنائیں تو اسلام کا پودا لہلہا اٹھے گا ہمارے ظاہر سے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، مسلمان نظر تو نہیں آتے، ویسے اندر سے ان کے ایمان تو ہے، ان کے اندر ظاہری چیزیں نہیں ہیں۔ ایسے مسلم بنے 24 گھنٹے کے مسلمان اپنے آپ کو ثابت کر دیں، کیونکہ صحابہ کرام 24 گھنٹے کے مسلمان تھے۔ وہ گھر میں آتے تھے تب بھی مسلم ہی رہتے تھے، باہر جاتے تھے تب بھی مسلم ہی رہتے تھے، کسی سے لین دین معاملات تجارت کاروبار کرتے تھے تب بھی مسلم ہی ہوتے تھے، بے ایمانی نہیں کرتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، بددیانتی نہیں کرتے تھے۔ تو 24 گھنٹے کا مسلم اپنے آپ کو بنائے۔ تیسری خوبی والقانتین والقانتات، رمضان کا تقاضا کہ اپنے اندر عاجزی پیدا کریں،
دوام پیدا کریں، عاجزی اور دوام. ہم ایسے فرمانبردار بنیں، اللہ کے آگے ایسے جھکاؤ پیدا کریں، جھکنے والے بن جائیں، اللہ کے آگے جھکے. عاجزی اتنی ہو کہ آپ کو پتہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ کہیں میرے اندر غرور نہ آ جائے. اللہ کے اتنے عاجز بندے بنے ہوئے تھے کہ سوا بار بار ان کا سر جو ہے نا وہ اونٹ کے اوپر لگ رہا تھا. اتنا زیادہ عاجزی کہ اللہ غرور نہ کروا لے. اتنے عاجز تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں انہیں کو فالو کرنا ہے، عاجز بن کر رہنا ہے، اللہ کے آگے جھکنا ہے، اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرنی ہے. اور یہ کہ عمل چاہے تھوڑا اس کو ہمیشہ کرنا ہے. ہمارا ماحول کیسے ہونا چاہیے؟ رمضان کا تقاضا کیا ہے؟ ہم ایسے قانتین بنیں، ایسے عاجزین بنیں، فرمانبردار بنیں، اور ایسے ہی فرمانبردار مرد فرمانبردار عورتیں بنیں کہ ہمارا ماحول قرآن والا ہونا چاہیے. اللہ کی فرمانبرداری کا جذبہ ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھر جائے. امام علی فرمایا کرتے ہیں کہ جب رمضان آتا تو وہ کیا کہتے تھے؟ ھذا شہر القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے، لا کلام فیہ، اس میں باتیں نہیں کرنی، الا مع القرآن، مگر قرآن کے ساتھ. ان کا قرآن پاک کے ساتھ تعلق بہت مضبوط ہو جاتا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک سنا کرتے تھے اور سنایا کرتے تھے. صحابہ کرام کے درمیان ایک ماحول بن جاتا تھا قرآن پاک سننے اور سنانے کا. اور یہ پورا رمضان یہ قرآن پاک کے نزول کا مہینہ ہے. شہر رمضان القرآن، اس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے. اور ہمیں سلف صالحین سے، صحابہ کرام سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ قرآن پاک کثرت سے پڑھتے تھے اور اس کے ایک ایک لفظ پر، ایک ایک آیت پر رو رو کر جھک جھک کر اللہ کے آگے عاجزی کیا کرتے تھے. اور ہمارا تعلق قرآن پاک کے ساتھ صرف رمضان میں ہے. ہم نے اور زیادہ مضبوط بنانا ہے. کوششیں کریں کہ قرآن پاک کو سنیں ضرور. کسی اچھے قاری کی تلاوت مہینے میں ایک بار، رمضان مبارک میں خاص طور پر ایک بار ضرور سنیں. اور اگر ترجمہ آتا ہے تو پھر تو دل کے اندر، دل کی گہرائی میں ایک اپنا ہی اثر ہوگا. اور اگر نہیں بھی آتا تو قرآن پاک کا ایک اپنا اثر ویسے ہی موجود ہے. تلاوت سنیں، تراویح میں سنیں، اور خود قرآن پاک پڑھیں، ترجمے سے پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں. تو یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. چوتھی کوالٹی، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں. سچ کیا ہوتا ہے؟ صدق کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا پیور ہونا. ہم لفظ بولتے ہیں آرگینک، جس میں نہ کچھ ڈالا جائے نہ کچھ نکالا جائے، بالکل پیور، خالص. جیسے بھینس کے تھن سے نکلا ہوا خالص دودھ، ہم اس کے لیے آرگینک کا لفظ بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمان کو ٹھونک بچا کر دیتا ہے، ایمان والے کو، کہ یہ آرگینک ہے، پیور، خالص کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ میں اپنے ایمان کے لیے خالص کرنا چاہتا ہے. ہم کتنے خالص ہیں، کتنے سچے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ سچے انسان جن کو ہم خوب کاپی کر سکتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کو کفار بھی صادق کے نام سے جانتے تھے. ہم ان کی امت ہیں. ہمیں اپنے اندر سچائی پیدا کرنی ہے، صدق پیدا کرنا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. تو ہمیں سچ کی صفت کو اپنانا ہے. سچ جب انسان بولتا ہے نا تو دوسرے لوگوں کو اعتبار رہتا ہے، جھوٹ بولنے سے اعتبار اٹھ جاتا ہے. اس رمضان کا سب سے بڑا تقاضا، روزہ رکھ کر جھوٹ بولنے سے اجتناب کیا جائے. ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں جس میں روزہ بھی ہو، کھانے پینے سے بھی رکے ہوں، لیکن جھوٹ چل رہا ہو، سچائی نہ ہو. ہمیں اپنے آپ کو جھوٹ سے روکنا ہے، غیبت سے روکنا ہے، چغلی سے روکنا ہے. تبھی اس رمضان کا صحیح فائدہ ہم حاصل کر سکتے ہیں، صحیح فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اپنا جائزہ لینے کی ہمیں ضرورت ہے. ہم کتنے سچے ہیں؟ دنیا کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس سچائی کی دعوت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی سچائی کی دعوت دیتے رہے
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سارے اللہ کو چھوڑ کر تمام معبودان باطلہ ہیں، سب جھوٹ ہے، اللہ کی ذات ہے، وہ الہ ہے، حیران کر دینے والا ہے، وہ ہمارا معبود ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، اس سے بڑا سچ کوئی نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے مکمل نمونہ ہے، ان کی زندگی میں کوئی خلا، کوئی ایسی کمی نہیں ہے۔ ہم جیسے کسی تصویر کا ہو نقشہ کھینچنا چاہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیم ایز کاپی کیا جا سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے ایک ایسا پیٹرن ہے کہ جس کو ہم سیم ان کے فالوور اتار سکتے ہیں، کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے، معصوم عن الخطا ہے تمام انبیاء۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، وہ اپنے معاملات میں کتنے سچے تھے، کفار بھی اس پر یقین کرتے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ ہم اپنے معاملات میں کتنے سنسیئر ہیں، کتنے پیور ہیں، کبھی سوچا آپ نے؟ میں کتنی سچی بیٹی ہوں، ایک دن کا اجازہ لے لیں، میں کتنی سچی بیٹی ہوں، کتنا سچ بولتی ہوں۔ میرے بارے میں کوئی گواہی دے سکتا ہے کہ سچی بیٹی ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، سچی بہو ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، سچی بیوی ہے، سچی خاتون ہے، سچی ماں ہے؟ اپنا جائزہ لیں۔ اس رمضان المبارک میں ہمیں اپنے آپ کو سچا بنانا ہے، صادقین میں اپنا شمار کرنا ہے، سچے لوگوں میں اپنا نام لکھوانا ہے۔ 5ویں سے والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ صبر کیا ہے؟ ڈٹ جانا، مقابلہ کرنا، برداشت کر لینا، اس کا نام صبر ہے، اور صبر اور شکر کا لازمی نتیجہ جنت ہے۔ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے اور زیادہ دوں گا، اور اگر مصیبتوں پر صبر کرو گے فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ کس چیز کی خوشخبری؟ جنت کی خوشخبری، جنت کی خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ روزہ صبر کا نام ہے، صبر ہی تقویٰ میں ڈھلتا ہے، صبر ہی شکر میں ڈھلتا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو روکنا چاہتا ہے برائی سے، وہ روک لیتا ہے۔ جو بچنا چاہتا ہے وہی اتفق، جو بچنا چاہتا ہے فَعَفَّ اللَّهُ، اللہ اس کو بچا لیتا ہے۔ جو گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے۔ صبر نہیں ہے تو ایک اللہ پر بھی صبر نہیں، بہت سارے معبود لوگ بنا لیتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبر کے، اگر ان پر بھی صبر نہیں تو ہمارا یہ سفر کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ صبر کی 3 اقسام ہیں۔ تکلیف پر صبر، جو بھی انسان کو کوئی ذہنی، جسمانی، دماغی کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، اس پر صبر، اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت۔ تمام تکالیف پر صبر، ہماری باڈی میں جہاں بھی کوئی درد، تکلیف ہو، ذہنی ہو، اس پر صبر جو ہے۔ اور دوسرا صبر کی دوسری قسم احکامات پر عمل کرتے ہوئے صبر۔ ہم احکامات پر، اللہ کے کسی حکم پر چلتے ہیں، ہمیں بہت سارے مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا اسی طرح کوئی سخت گرمی ہے، رات کی نیند کو توڑ کر صبح فجر کے لیے اٹھنا ہے، اس میں انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے تو اس پر اجر ہے۔ احکامات میں بھی صبر۔ پھر تیسرا گناہ اور برائی سے رکنے میں صبر، کہ انسان گناہ کرنے میں بڑی جلدی کرتا ہے کہ بس یہ کر دوں، غیبت اندر مچل رہی ہوتی ہے، چغلی مچل رہی ہوتی ہے کہ فوراً بندہ کر دے، تو لیکن اس پر بھی صبر۔ صبر کی چوتھی قسم روزہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ابو طلحہ کا بچہ فوت ہو گیا، تو وہ صبح سے شام تک کام سے جب گھر لوٹے تو ان کی بیوی نے ان کو بٹھایا، ان کو کھانا دیا۔ جب وہ کھانا کھا چکے بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھ گئے، تو انہوں نے کہا اللہ، اگر کوئی کسی کی امانت ہمارے پاس ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا اس کو لوٹا دینی چاہیے۔ ان کی بیوی کا نام کیا تھا؟ ام سلیم۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی امانت واپس لوٹا دینی چاہیے۔ تو ام سلیم کہنے لگی کہ اچھا پھر اللہ نے آپ کا بیٹا لے لیا ہے تو اللہ کی امانت ان کے حوالے کر دیں۔ تو پھر انہوں نے اس کو دفن کر دیا۔ یہ صحیح مسلم بخاری کی حدیث ہے۔ اور اب یہ دیکھیں کہ صبر کی یہ صبر ہے، صبر ہمیشہ صدمے کی پہلی چوٹ پر ہوتا ہے۔
وہ ویلا چاہ کر اور اس طرح پریشان ہو کر بعد میں صبر تو آ ہی جاتا ہے، لیکن صدمے کی پہلی چوٹ پر صبر مشکل ہے، اس پر ہی کہنا چاہیے کوئی مشکل تکلیف آئے، کوئی فوت ہو جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے اسی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ والخاشعین والخاشعات، چھٹی خوبی والخاشعین والخاشعات، رمضان کا تقاضا کیا ہے؟ اپنے اندر خشوع پیدا کیا جائے، ہم نے اپنے اندر خشوع پیدا کرنا ہے اور خضوع پیدا کرنا ہے۔ خشوع کہتے ہیں دل کا جھکاؤ اور خضوع کہتے ہیں جسم کا جھکاؤ، اعضاء کا جھکاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں اس قدر خشوع تھا کہ وہ اتنا رویا کرتے تھے، قرآن پاک کے ایک آیت پڑھتے اور یا سنتے کہ وہ رو رو کر ان کا برا حال ہو جاتا۔ اور اس عائشہ رضی اللہ عنہا خاشعہ تھی، تبھی تو ایک پرندے کو اڑتے ہوئے دیکھ کر کہتی کاش میں پرندہ ہوتی اور میرا حساب کتاب نہ ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ کسی نے یہ کہہ دیا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، تو وہ اتنا ڈرے کہ انہوں نے اپنی گال زمین پر ڈال دی کہ اور یہ کہا اتنے بڑے کا خوف دلا دیا۔ یاد رکھیں جو باتیں اندر سے آتی ہے وہ اندر کی عکاس ہوتی ہے، ہمارا چلنا، ہمارا بولنا، بیٹھنا، ہمارا ہر وقت اپنی ہی چیزوں کو بہتر کرتے جانا، یہ سب اس بات کا پول کھولتا ہے کہ ہمارے اندر کتنا خشوع ہے۔ کبھی کیک کو دیکھا ہے باہر سے کتنا براؤن ہوتا ہے اور جب اس کو کاٹو تو اندر سے کتنا سافٹ ہوتا ہے، اس میں کتنا خشوع ہوتا ہے۔ اپنے اندر کا جائزہ ہے کہ ہمارے اندر کتنا خشوع ہے، کتنا جھکاؤ ہے، کتنے ہم اللہ کے آگے عاجز ہیں کہ اللہ کی آیت سن کر ہم رو پڑتے ہیں، اللہ کی بات سن کر، جہنم کا تذکرہ سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تلاوت سن کر ہم کام پڑتے ہیں۔ حضرت مطرف بن ابن عبداللہ الشخیر کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سینے سے اس طرح کی آواز نکل رہی تھی جیسے پکتی ہوئی ہانڈی سے آواز نکلتی ہے۔ یہ مشکات المصابیح کی حدیث ہے، یعنی اتنا اللہ کے ہم گڑ گڑا رہے تھے۔ اور آسم کے تہجد کی نماز کا یہ حال تھا کہ پاؤں سوج جاتے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی جو صفات بتائی سورۃ المؤمنین کے ابتدائی آیات میں، اس میں ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے مومن لوگ۔ ان کی ایک خوبی یہ بھی بتائی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ان کی نمازوں میں بہت خشوع ہوتا ہے، ان کی نشانی یہ ہے ان کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے، وہ اللہ کے آگے عاجزی اور انکساری کر رہے ہوتے ہیں، گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں۔ ساتویں خوبی والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے تصدیق کرنے والے مرد اور تصدیق کرنے والی عورتیں۔ ویریفائی کرنا، اسلام کو، اللہ کو، نبی کو، اس دین کو اپنی زندگی میں لانا، یہ ہے تصدیق۔ صدقہ سچائی کی دلیل ہے۔ میں اور آپ ہر وہ چیز خوشی سے خرچ کرتے جو اہم سمجھتے ہیں، شادیوں میں، گھر میں بے پناہ خرچ کرتے ہیں۔ جس چیز کو ہم اہم سمجھتے ہیں اس پر ہزاروں روپے اپنی خوشی سے لگاتے ہیں، جس چیز کو اہم نہیں سمجھتے اس کو 2.5% بھی نہیں دے سکتے، اور جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں۔ جس پہ پیسہ خرچ کیا ہوتا ہے وہ چیز ہمارے لیے بہت قیمتی ہوتی ہے، اور جو اس کو سنبھال رکھتے ہیں، جو چیز مفت میں ملتی ہے اس کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ نے ہمیں دل، دماغ، گردے، ہر چیز فری میں دے دی، اس کی قدر نہیں ہے۔ جن کے گردے نہیں ہیں، جن کی ایک آنکھ ضائع ہو جاتی ہے، جن کا کوئی باڈی کا کوئی عضو کٹ جاتا ہے، ان کو قدر آ جاتی ہے، یا بغیر کسی کچھ خرچ کیے نعمتوں میں پل رہے ہیں، ہم فل نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی ہے۔ پانی مفت ملتا ہے اس کی قدر نہیں ہے، بے جا خرچ کرتے ہیں۔ اور سونے کی قدر ہے، ڈائمنڈ کی قدر ہے، اس کو بڑا سنبھال کر بالکل سیف کے اندر رکھ کر، کبھی ہم بینک میں لاکر میں رکھواتے ہیں تاکہ محفوظ رہے۔ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے فکر کرنی ہے۔ صدقہ کیا ہے؟ یہ بھی صدق ہے کہ اللہ کے اپنے معاملے میں سچی ہوں۔ صحابہ کس طرح اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر صدقہ کر دیتے تھے۔ رمضان آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کی تیزی سے سخاوت کیا کرتے تھے، اور تمام جو صحابہ تھے وہ بھی ہوا کی تیزی سے سخاوت کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی سخاوت رمضان میں زیادہ کرنی ہے، صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنی ہے۔ اب 7 خوبیاں بتانے کے بعد کہا سورۃ احزاب کے آیت 35 میں 7 کوالٹیز اپنے اندر یہ پیدا کر لو، اور والصائمین والصائمات، 8ویں خوبی بتائی روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ صائم صوم سے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ گرمیوں میں کثرت سے روزے رکھتی تھی اور کہتی تھی کہ روزہ رکھو جس میں تکلیف ہو۔ سردیوں کے جو چھوٹے ہوتے ہیں نا وہ گرمیوں کے بھی رکھا کرتی، اتنی زیادہ روزہ رکھنے والی تھی۔ ہم ان کے درجات کو نہیں پہنچ سکتے لیکن کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ اس رمضان کو اچھے سے اویل کریں، کیونکہ
بعض لوگ ڈائٹنگ کے لیے تو کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، روزے کے لیے کہتے ہیں ویک ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، نہیں اب تو یہ پرابلم ہے وہ پرابلم ہے، بچہ کام پہ جاتا ہے اس لیے روزہ نہیں رکھتا، عورتوں کو گھر میں افطاری سحری کرنی پڑتی، روزہ نہیں رکھا جاتا، اس طرح بڑے مسائل ہم نے کر لیے ہیں۔ لیکن ڈائٹنگ کے لیے کتنا کچھ چھوڑا جاتا ہے اور چند اپنے آپ کو خوب اچھا دکھنے کے لیے ہماری نیکیاں فور ایور ہے۔ جو 20 سال پہلے کی تھی وہ بھی ڈیلیٹ نہیں ہوئی، اللہ کیا سیو ہے، محفوظ ہے۔ اللہ نے تو رمضان بنایا ہے کہ نیکیوں کو پیوریفائی کیا جائے اور نیکیاں بڑھائی جائیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان اس میں قرآن اتارا گیا۔ روزے کا رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے رمضان کا، تو اس میں رمضان قرآن سے شغف حاصل کیا جائے۔ رمضان کا تقاضا ہے کہ ہم قرآن پاک کو کھولیں، اس کو پڑھیں اور شغف پیدا کریں، ایک ایک آیت پہ غور کریں، اس کے اندر سے اپنی زندگی کے لیے اصول پکڑیں۔ اب یقین کریں جب قرآن پاک کھولتے تو ایسے لگتا ہے کہ میرے مسائل حل ہونا شروع ہو گئے، آپ کو اپنے مسائل کا حل نظر آنے لگتا ہے۔ رمضان میں کیا ہوتا ہے، صحیح جامع میں ہے، رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور رمضان میں روزے کا تقاضا کیا ہے، کھانا پینا چھوڑنا، یہ چھوٹا سا عمل ہے۔ اس سے پہلے دوسری پابندیاں لگتی ہیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، فساد، قتل و غارت، زنا، اور انسان تمام برائیوں کو چھوڑ دے، حتیٰ کہ چھوٹا سا کھانا پینا بھی پینا، ہر چیز کو چھوڑ دے اللہ کے لیے، یہ روزہ ہے۔ اور نمبر 9 خوبی، والحافظین فروجہم والحافظات، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں مردوں کے لیے لفظ استعمال ہوا، والحافظین فروجہم، والحافظات کے لیے نہیں، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے۔ ارشاد ربانی یغض من ابصارہم، اپنی نگاہیں نیچی رکھتے ہیں، نظر کو جھکا کر اپنی عزت کو محفوظ رکھتے ہیں۔ مردوں کا ذکر اسپیشل کیا گیا، عورتوں کا بھی، کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، اپنی نظریں نیچی رکھ لیں، شرمگاہ کی حفاظت خود ہی ہو جائے گی۔ اپنی نظروں میں حیا پیدا کر لیا جائے تو انسان بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ عورت کے لیے یہ لفظ کیوں نہیں استعمال کیا گیا، اپنی اس کی شرمگاہ کی حفاظت کریں، کیونکہ ہم کن چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں جو قیمتی چیزیں ہیں، فرج کی حفاظت کا حکم ہے۔ عورت کا اس لیے ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ نسل انسانی کی بقا کی بات ہے، نسل انسانی یہاں تیار ہوتی ہے، اور عورت کو مرد کو دونوں کو کہا گیا نظریں نیچی رکھیں۔ جب نظروں میں حیا پیدا ہوگا تو پھر انسان بڑے سے بڑے گناہ سے بچ جائے گا اور معاشرے میں امن پیدا ہوگا۔ اور یہ کچھ لوگ روزہ رکھ کر بھی اگر یہ برائیاں نہیں چھوڑتے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتے، اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتے، تو اس روزے کا کوئی ایسے روزے کا فائدہ نہیں ہے۔ رمضان کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرے، کیونکہ برائی ہمیشہ آنکھوں کے راستے دل تک پہنچتی ہے۔ یہ ایک بات ہے کہ آنکھوں کے راستے دل تک پہنچتی ہے، جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو دل میں اس کا نقشہ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ 10ویں خوبی، والذاکرین والذاکرات، آج ہم نے ورد کو ذکر بنا دیا۔ ورد کیا ہے؟ ایک چیز کو بار بار پڑھنا۔ ذکر کا مطلب ہے یاد، یاد تو ہر وقت کی جانے والی چیز ہے۔ تو ارشاد ربانی اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو ہمیں تو ہر وقت اللہ کی یاد آنی چاہیے، کوئی نعمت کھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، گھر میں کوئی کام کرتے ہوئے، کوئی نعمت مل جانے پر، اور یہ کہ اولاد کے مل جانے پر، اور شوہر کی کوئی نوکری مل جانے پر، اس کو کوئی اچھا روزگار مل جانے پر، اور یہ کہ دل دماغ گردے تمام نعمتیں صحیح سلامت ہونے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی یاد رکھے۔ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ انہیں میں سارے عذاب تندرست پیدا فرمائے ہیں، جن کے عذاب نہیں ہے ان سے ذرا قیمت پوچھیے اس کی۔ ہر وقت اللہ کی یاد رہے، حتیٰ کہ گناہ کرتے وقت اللہ کی یاد آتی رہے کہ مجھے اس گناہ کا وبال بھگتنا پڑے گا۔ یہ ہے رمضان کا تقاضا۔ اللہ کا ذکر کرنے والا گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ رمضان کا مہینے میں ہم نیکیوں میں ڈھل جائیں، جس کا اثر بعد میں بھی رہے۔ رمضان کی تیاری اس لیے کی جاتی ہے تاکہ اس کے تقاضے ہم پورے کریں۔ اور رمضان کے کیا تقاضے ہیں وہ ہم مختصراً دیکھیں کہ ہم نے مومن بننا ہے، مسلم بننا ہے، خشوع اختیار کرنا ہے، سچے انسان بننا ہے، حفاظت کرنی ہے، پھر اسی طرح وقت کی ضیاع سے بچنا ہے، نفلی عبادات کا اہتمام کرنا ہے، اور پھر قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنی ہے تاکہ دلوں کا زنگ دور ہو، کھانے کی مقدار میں کمی، سونے میں کمی، اور یہ کہ ہمدردی، سخاوت، پھر روزوں کے مسائل میں واقفیت، دعاؤں کی کثرت کرنی ہے، اخلاق کو درست کرنا ہے، توبہ کرنے میں جلدی کرنی ہے، اور دل کو خالصاً اللہ کے لیے فارغ کرنا ہے، کیونکہ فارغ جو دل ہوتا ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے، اس میں شیطان آنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے تقاضے صحیح منع پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر
والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا أسيرا إلا يسرته ولا حاجة هي لك رزقا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں قانتین میں شامل فرما دیجئے، صحیح مسلمات بنا دیجئے، مومنات بنا دیجئے، اے اللہ اپنی حفاظت کرنے والا بنا دیجئے، صدقہ کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ رب العالمین خشوع اختیار کرنے والا بنا دیجئے، قانتین قانتات میں سے بنا دیجئے، اے اللہ رب العالمین ہمیں ان رمضان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنے اندر ایسی صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جو رمضان کے گزرنے کے بعد بھی اس کا اثر ہمارے اوپر رہے۔ ایک مہینے کی جو مشق ہے اے اللہ 11 مہینوں کے لیے ہمیں تیار کر دے، ہمیں 24 گھنٹے کا مسلمان بنا دے، پکا اور سچا مسلمان بنا دے، ایسا مسلمان بنائے کہ دوسروں کو دیکھ کے خدا کی یاد آنے لگے، اے اللہ ہمیں ایسا مسلمان بنا دوسروں کو دیکھ کر خدا کی یاد آنے لگے، اے اللہ رب العالمین اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ ہمیں پاک دامنی عطا فرما، تقوی عطا فرما، پرہیزگاری کی زندگی عطا فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دیجئے، اے اللہ ہمیں نیکیوں کو پنپنے والا بنا دیجئے، اے اللہ اس رمضان المبارک میں اے اللہ رب العالمین ہمیں اجر سمیٹنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما، سحری و افطاری کروانے والا بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے رمضان المبارک کو قبول و منظور فرما لینا، ہمیں صحت و تندرستی کے ساتھ رمضان میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما دینا، اے اللہ تمام دوست احباب رشتہ دار عزیز و اقارب سب کی پریشانیوں کو دور فرما دینا، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔